या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। किताबुस्सियाम बुलुगुल मराम के हवाले से ये हमारा दर्स चल रहा था। आज हमारी हदीस नंबर जो है वो 4 और 5 के हवाले से हमारा ये दर्स है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को सुनने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क़ाल तरा अन्नासुल हिलाला फ़अख़बरतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी रअयतुहु फ़सामा व अमर अन्नास बिसियामिही, रवाहु अबू दाऊद व सह्हहु इब्नु हिब्बान वल हाकिम। ये एक हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और इनका तर्जुमा जो है वो हम पहले इनके मुख्तसर रावी का जो तर्जुमा वो मुख्तसर हम आप साथियों को बता चुके हैं। इस हदीस का तर्जुमा ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अन्हुमा, जब हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों के लिए कहते हैं। तो फरमाते हैं कि लोगों ने चाँद देखना शुरू किया। ये तरा का जो लफ़्ज़ है, तरा अन्नासो अल हिलाला, तरा का मतलब होता है कि दिखलाना, कि लोग कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को चाँद दिखलाना। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी कि मैंने चाँद देख लिया है। आपने ख़ुद भी रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया और हाकिम और इब्न हिब्बान ने इस हदीस को सही करार दिया। अब इसमें इस हदीस के अंदर जो है ये बात याद रखें कि उलमा ने ये बात जो है बयान की है कि रोज़ा रखने के लिए चाँद देखना 29 को मगरिब की नमाज के बाद एक इंसान की ख़बर के ऊपर जो है वो यकीन एतमाद किया जा सकता है। वो और फिर सहाबी हो कुल्लुहुम अदूल, वो सारे के सारे आदिल हैं और उनकी ख़बर जो है, और फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी ख़बर थी। और दूसरा जो है चाँद ईद का हो, हिलाल जो हो वो ईद का चाँद हो, तो फिर 2 मुसलमानों की गवाही जो है वो ज़रूरी है। इस पर सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जमहूर का जो है मज़हब जो है वो ये है कि चाँद रोज़े के लिए हो तो एक काफ़ी है, एक मुसलमान की जो है ख़बर और शहादत काफ़ी है। लेकिन अगर चाँद ईद का हो तो 2 के लिए, और इसमें किसी आलिम दीन का और किसी फ़िक़ी मज़हब का जो है वो इख्तलाफ नहीं है। तो इसी तरह इस हदीस के दूसरे भी दूसरी चीज़ें भी कि सबसे पहली चीज़ चाँद देखने के 3 तरीके। सबसे पहले हुक्मन, यानी किसी बंदे ने चाँद देखा हो वो दूसरे लोगों को बता दे। और दूसरा जो है चाँद देखना हकीकी बंदा अपनी आँखों से देखे। और तीसरा 30 दिन पूरे हो जाए। दूसरी बात कि चाँद देखना उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ किफ़ाया है, कोई एक देख ले, लेकिन ये है कि देखना है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मौलवी साहब का काम है। और ख़बर वाहिद जो है वो मोतबर है। और देखने के बाद अहले इख्तियार को, जो अहले इक़्तिदार को, जो इस काम को नाफिज़ करने वाले इदारे या इस काम को नाफिज़ करने वाले अहबाब हैं, उनको बतलाना ज़रूरी है ताकि ये काम जो है पाया तकमील को पहुँचे या फिर ऐलान हो सके उसका। इसी तरह
دوسری حدیث جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں ان اعرابیا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے آ کے کہا اے اللہ کے رسول، تو بعض علماء کہتے ہیں ممکن ہے یہ شام رات کو آیا تھا، تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتشہد اللہ الہ الا اللہ، تو گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ کی؟ کہتا ہے نعم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو میری نبوت کی گواہی دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے نعم۔ فأذن فی الناس یا بلال ان یصوموا غدا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے بلال آپ لوگوں میں منادی کرا دیں تاکہ وہ کل کو روزہ رکھیں۔ رواہ الخمسہ، پانچوں نے اس کو روایت کیا، وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان ورجح النسائی ارسالہ۔ یہ حدیث چونکہ مرسل ہے اور امام نسائی نے اس کے مرسل ہونے کو راجح قرار دیا۔ تو مرسل حدیث ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر جو ہے وہ تعارف، ان کی کنیت جو ہے وہ ابو العباس ان کی کنیت ہے، اور عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب ہاشمی قریشی ہیں، اور ان کو حبر الامہ کہا جاتا تھا، اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کو بھی کہا جاتا تھا حبر الامہ، اور ان کا ایک لقب ترجمان القرآن بھی ہے۔ ہجرت کے 3 سال پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو فقیہ بنا اور تعویل کا علم دے، یعنی تفسیر کا، اے اللہ اس کو وعلمہ التعویل۔ یہ حدیث احمد کے اندر اور ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، یہ دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی سیرت اور ان کے ترجمے کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ بلوغت کے قریب تھے، یا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 13 سال کی عمر میں، 14 سال یا 15 سال کی عمر، بہرحال یہ بلوغت کے جو تھے وہ قریب تھے۔ تو 68 سال کی عمر 60 سال سے اوپر اور 70 سال سے کم 68 سال کی عمر میں فوت ہوئے طائف کے اندر، اور ان کی نماز جنازہ محمد بن حنفیہ نے پڑھائی، اور انہوں نے فرمایا کہ آج اس امت کا ربانی جو ہے وہ فوت ہوا ہے۔ تو یہ بات اور یہ جملہ جو ہے الاستیعاب تذکرۃ الحفاظ اور الاصابہ کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کا اتنا شوق تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے اوپر بیٹھے رہتے سخت گرمی کی حالت کے اندر کہ وہ باہر نکلیں گے میں ان سے علم حاصل کروں گا۔ جتنی بھی شدت ہوتی گرمی کی، سخت گرمی کی حالت کے اندر یہ صحابی رسول جو تھے، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ابتدا کے اندر جو 8 مسلمان ہوئے، یہ ان 8 کے اندر جو تھے وہ موجود تھے، اور ان سے 300 سے زیادہ لوگوں نے پڑھا لکھا شاگرد جو تھے وہ موجود تھے، اور بہت بڑی مخلوق اور امت یعنی ان سے فیضیاب ہوئی اور علم حاصل کرتے رہے، بہت بڑے فقیہ تھے اور علم حاصل کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور تو ان کی حدیث جو ہے جس طرح مرسل ہے، تو بعض جس طرح ہم اگر حدیث کی اصطلاح پڑھے ہیں تو ان میں یعنی کہ مرسل حدیث کو ضعیف
حدیث کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے ضعیف حدیث کو بیان کیوں کرتے ہیں، یا حافظ ابن حجر نے کیوں یہاں بیان فرمایا یا لکھا کیوں؟ تو وہ اس وجہ سے، جس طرح ہم نے کتاب کی شروع میں آپ حضرات کو بتایا کہ اس وجہ سے لاتے ہیں، یا تو یہ تائید ہوتی ہے حدیث کی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ امت پہ چھوڑا جاتا ہے تاکہ اس کے طرق کو تتبع کیا جائے اور ان کے دوسرے طرق کو جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ یہاں اس وجہ سے لایا گیا، پہلی حدیث کی تائید میں یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو اور اس حدیث کے اندر جو ہے اس کے فوائد میں یہ بات بھی آئی کہ ایک شخص سے جس کا آپ کو حال پتہ نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، اگر وہ آپ کو خبر دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا، تو پھر اس سے گواہی بھی کیا آپ مسلمان ہیں؟ پہلی شرط صرف توحید کی نہیں، پھر نبوت کی بھی شرط کہ رسالت کو بھی مانتا ہے کہ نہیں، نبوت کو بھی مانتا ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دونوں باتوں کو مانے گا، توحید کو بھی اور نبوت کو بھی۔ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں توحید پرست ہوں، میں جو ہے وہ نہیں، بلکہ توحید اس کی مکمل ہی اس وقت ہوگی مسلمان کی جب نبوت کو، رسالت کو مانے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو مجھے مانتا ہے؟ تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال لوگوں میں اذان دو تاکہ وہ کل کو روزہ رکھیں۔ تو پھر علماء نے ایک اور جو ہیں ایک دو شرطیں لگائی ہیں کہ اس کی جو ہے عدالت، بندہ بصیرت والا بھی ہو، بصارت والا بھی ہو، تو تب اس کی جو ہے وہ شرط، اس کی جو ہے بات کو قبول کیا جائے گا، اس کے دیکھنے کو، کہ اس نے چاند دیکھا تو اس کی وہ بات کو قبول کیا جائے گا۔ تو اسی طرح جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ رمضان کے دخول کا طریقہ کیا ہے، دخول کا یہی ہے کہ دیکھنے میں اگر وہی طریقہ یا تو حکمن ہے یا حقیقی ہے، یا پھر 30 دن پورے ہو جائیں، تو اگر حکم حقیقی ہے تو ایک بندہ کافی ہے، اور حکمن تو ہے وہ کسی نے دیکھ لیا تو بعد 30 پورے ہو جائیں روزہ، وہ بات ختم ہے۔ تو لیکن چاند جو ہے وہ ہلال والا یعنی عید والا چاند جو ہے اس کے لیے جس طرح علماء کہتے ہیں اس میں کسی چیز کا کوئی اختلاف نہیں ہے، چاند کے عید کے لیے 2 بندوں کی گواہی کافی ہے، اور اگر رمضان کا ہے تو پھر اس کے لیے 1 بندے کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے۔ جس طرح شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح امت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتی ہے جب خلیفہ ایک ہو، ہاں اگر مطلب جو ہے وہ قریب ہیں تو حکمران ایسا کر سکتے ہیں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ ان کاموں کو، عبادات کو بھی وہ اپنی سیاست کے اوپر لے جاتے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے، ہر حکمران وہ اپنی سیاست کے مطابق چاند کو ڈھالتا بناتا اور اپنے سوچ اور خیال کے مطابق سارے کام کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کو سیاسی رنگ دیتے ہیں۔ اگر یہ حکمران چاہتے ہوتے اور ان کا دل کرتا ہوتا تو یہ مطلع ایک ہو سکتا تھا، ایک عید ہو سکتی تھی جن کے مطلع قریب ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔